Okay, this is halakha number 5, day 5. This is after break, only for 20 minutes. Oh my God. ये डे 5 है और ये सेकंड एपिसोड है डे 5 की. ये 20 मिनट का इंशाल्लाह पूरे 20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा. आप लोगों से एक चीज, हम लोगों ने जो चीज पढ़े थे, जो चीज हमारा लेफ्ट ओवर रह गया था डर के बारे में. आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? जी. ओके. ओके, सबसे पहले है कि फियर क्या है. Emotional response triggered by perceived danger or threat which cause change in brain function, body functioning and behavior. मुख्तसर ये है कि एक इंसान के अंदर जो किसी चीज को उसको डर लग रहा है कि उसको थ्रेट मिल रही है, जो उसके बॉडी में या उसके बिहेवियर में चेंज लेके आ रही है. फाइट, फ्लाइट, फ्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है. एक और होता है फाइट का मतलब है कि अगर उसको शेर मिल गया या सांप मिल गया अब उसके पास, या तो वो ठटक के रुक जाएगा तो या वो फिर भाग उठेगा. अब ये साइंसदानों ने ये चीजें निकाली हुई है कि कुछ ऐसे होते हैं जो इननेट, मतलब जो हमें पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर खौफ होते हैं, और कुछ नहीं बल्कि बाकी तकरीबन ये समझ लें मुख्तसर की बात. एक है जो गिरने का खौफ, वो हर एक इंसान में जब इंसान पैदा होता है तभी होता है. अल्लाह ने वो एक चीज बनाई हुई है. जैसे आप छोटे बेबी को ऐसे उठा के तो ऐसे करते हो तो ऐसे करो, ऐसे करता है, तो इसका मतलब वो इननेट है, इनके उसके अंदर गिरने का डर है. एक और कहा जाता है, उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन एक और कहा जाता है कि जो आवाज, जो बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो गया तो बेबी डर जाता है, तो आवाज का भी कहते हैं कि वो भी पैदाइशी तौर पे. लेकिन आप हैरान होंगे इस चीज के ऊपर, जितने भी डर होते हैं वो इंसान सीखता है. जैसे ये अभी चूल्हे के ऊपर वो जो बच्चा है वो हाथ रखे, वो आमतौर पे बच्चा हाथ रख लेता है, उसको कोई पता नहीं है आग का. या आपने कई वीडियोस देखी होंगी जो स्विमिंग पूल में बच्चे को फेंका जाता है तो वो उसमें से तैर के निकल आता है, या कम से कम सर्वाइव कर लेता है. वो डरता नहीं है स्विमिंग पूल में जंप लगाने. बड़े बड़े लोग हैं वो डरते हैं समंदर से. या कई बच्चे होते हैं सांप और कुत्तों के साथ खेलते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती. और बड़े लोग वो डरते हैं. छुरी से बच्चा नहीं, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता एक दफा हाथ कटेगा, एक दफा गिरेगा, वो नेक्स्ट टाइम लर्न. इंसान हर चीज लर्न करता है. और ये मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये असल में मैं आपको वीडियो बताना चाह रहा था, लेकिन वो यूट्यूब के मसले की वजह से अभी मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा आप लोग के साथ. हाँ, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूंगा. ये एक मेरा ख्याल है 9 घंटे की एक सेमिनार थी, ये वहां से था. और एक 1.5 घंटे की भी है. पैनिक अटैक बता रहा है. तो पढ़ा भी नहीं जा रहा. ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट डिजी. अच्छा, ये बड़ी जरूरी चीज है क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी फील्ड से है. आपको अक्सर लोग ये कहा करेंगे ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट डिजी. अचानक एक इंसान को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे. वो कहेगा मेरी टांगे नहीं काम कर रही. आई couldn't कैच माई ब्रेथ. मेरी सांस ही फूले जा रही है. It felt like someone was choking me. मेरा कोई गला ही दबाया जा रहा है. I could feel my heart was beating too fast. मेरी धड़कन बड़ी तेज हो जा रही है. I was क्या लिखा हुआ है? I was terrified. डरा हुआ, डर गया. I was dying. मैं तो मरे जा रहा हूँ. I knew I had a get away before I lost it. मुझे पता है कि मुझे इससे निकलना है, नहीं तो मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा.
پینک اٹیک اس کے ساتھ وہ کیا ہے، کہہ رہا ہے آل آف اے سڈن، اچھا یہ وہ یہ اوپر والی چیزیں کریں گے لیکن اس کے آگے سمٹمز بتا رہا ہے. یہ سمٹمز آپ لوگ کو ڈیلی بیس کے اوپر سننے پڑیں گے لوگوں کے. ہارٹ ریٹ بڑھ رہی ہے، مجھے چل ہو رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، ہارٹ فلشز آ رہے ہیں، نازیا ہوتا ہے جس کو الٹیاں آ رہی ہیں، آپٹیمل جو پیٹ میں پتہ نہیں مروڑ آ رہے ہیں، شارٹنس آف بریتھ ہو رہا ہے، سانس ٹوٹے جا رہا ہے، ایکسپریشن آف فیئر ہو رہا ہے کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، چیسٹ ڈسکمفرٹ ہو رہی ہے، سینے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اور تھوڑا کبھی ہیڈیک ہو رہی ہے، اور کبھی انسان بے ہوش ہو رہا ہے پھر بھی اٹھ رہا ہے، اور چاکنگ سینسیشن ہو رہی ہے، اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا گلا یا جو بھی سفوکیشن کہتے ہیں، اور میں مر نہ جاؤں، لوز کنٹرول نہ کر جاؤں. یہ پینک اٹیک کی ساری چیزیں. اب یہ جو آخر میں جو یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو ایکسپوجر دوں گا، پوری ڈیٹیل آپ کو میں لنک میں دے دوں گا. آپ لوگ کو آپ بڑا فائدہ اٹھاؤ گے یہ اگلے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. 20 منٹ کے اندر میں نے کنکلوڈ کر دینا آپ لوگوں کو. آئندہ کے بعد آپ لوگوں کو ایک ایسی وہ چیز سکھا دوں گا جس سے آپ کو خوف میں ایک نئی چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اس سے ہوتا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پینک ڈس آرڈرز اور اسپیسیفک فوبیا، کبھی فوبیا ہو گیا ہے، کبھی پینک ڈس آرڈر ہو رہا ہے، کبھی سوشل انزائٹی کو اس کو لوگوں سے ملنا جلنا نہیں کر مصیبت پڑے جا رہی ہے، اور سٹریس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. یہ ہے برین کی تصویر، اور یہ ہے وہ ایمگڈیلا، اور اس کے اوپر میں نے وہ 9 گھنٹے کا چیپٹر پڑھا ہوا ہے، وہ آپ سنیں، آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگ سکتا ہے. یہ ایک انسان کے یہ جیسے یہ والی جگہ ہے، اس کے پیچھے یہ دونوں سائڈ پہ ایک اس کو ایک پرزا اللہ نے لگایا ہوا ہے، جس کو یہ سائنسدانوں نے ایمگڈیلا کا نام دے دیا. اس کے اندر ایک یہ سمجھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا انجن سمجھ لیں، اور اس کے اندر جیسے انجن سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں جب گاڑی کا انجن کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں پیٹرول ڈالتا ہے، ہیٹ آتی ہے، انرجی آتی ہے، گاڑی چلتی کچھ نہ کچھ، اس میں کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کے جب پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس کو خوف آ رہا ہے، اس کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، جتنی چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، تو وہ کہاں سے شروع کام کہاں سے ہوتا ہے، یہ یہاں سے وہ جو ایک پروسیسر اللہ نے لگایا ہوا ہے وہاں سے ایک 2 3 4 5 مختلف حصے ہیں یہ سارے. تو وہ بیسیکلی وہ ایکٹیویٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک کون سا سگنل اور کون سی کیمسٹری کو اگنائٹ کرتا ہے، اور وہ دوسرے سے تیسرے کو وہ کون سی چیز پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ انسان کی حالت بے حالت ہو جاتی ہے. اب سینسری انفارمیشن اس کو کہاں سے مل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں. اچھا یہ 2 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لی. اب وہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے سائنسدانوں نے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا مینڈک چوہے یہ چیزوں سے وہ لوگ تجربات کر کے تو سیکھتے ہیں. اس نے ایک یہ چوہے کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو ایک بجلی کا کرنٹ یا کوئی کانٹا یا کوئی ایسی چیز اس کے راستے میں رکھی جو اس کو ایک پینفل جو اس کے پاؤں کو ایک شاک ملا، جیسے الیکٹرک شاک بھی ہے، کو وائر لگا دی، اس کو ایک شاک ملا چوہے کو. اب جب بھی شاک ملا تو اس نے شاک کے ساتھ، الیکٹرک شاک تھا، اس کے ساتھ انہوں نے بیل بھی لگا دی، یعنی کہ ایک شاک جب ملتا ہے تو ایک کوئی بھی انہوں نے میوزک لگا دیا یا بیل لگا دی یا الارم لگا دیا، تو 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی. اب چوہے کو پتہ چلا کہ میرا پاؤں اس چیز پہ آیا تھا، اور میرے اس کا جو بھی اس کا بھی سسٹم خراب ہوا ہوگا انسانوں کی طرح، دل میں یہ وہ، اور اس کو آواز بھی آئی بھیانک قسم کی. 2 چیزیں سائملٹینسلی، اس کو 2 چیزیں ایک دم ہی اس کو ہوئی. انکنڈیشنڈ اور اچھا اتنی میں وہ ٹیکنیکل چیزیں میں نہیں جانتا ہوں. اب وہ چوہا کیا کر رہا ہے، اس کو ڈر پڑ گیا. نیکسٹ ٹائم وہ بھاگے گا، دوڑے گا، اسپونٹینیس ریاکشن دے گا، کچھ بھی کرے گا.
لیکن اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جب میرے پاؤں کو چوٹ آتی ہے، یہ آواز آتی ہے، تو مجھے بس نکلنا ہے یہاں سے. وہ جو آپ نے اوریجنلی پڑھا تھا فائٹ اور فلائٹ والا. اب یہ فیئر ایکسٹنکشن کا کیا رہا ہے کہ جب اس کو آواز آ رہی ہے اور اس کو انہوں نے بعد میں کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو پاؤں میں وہ جو چیز تھی جو اصل الیکٹرک تھی وہ ہٹا دی، اور اب صرف بیل کے اوپر چوہے کو بگا رہے ہیں. اب وہ بیل جب بج رہی ہے تو چوہا سمجھ رہا ہے کہ وہ میرا بھی پاؤں بھی دکھے گا. اب اس کو صرف بیل کے اوپر ہی لگا لیا، تو اس کو بیل ایز اے وارننگ نظر آ رہی. جیسے انسانوں کو کبھی بہت بڑا زلزلہ آتا ہے یا کوئی بہت بڑا بجلی کڑکتی ہے، اس کے بعد سیلاب آتا ہے، تو انسان کو وہ ٹراما ہو جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے ابھی ہر بجلی کڑکنے کے اس کو ڈر پڑ گیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی اس کا نقصان ہوا تھا بجلی کڑکنے سے. چوہے کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے. اب وہ صرف آواز سے اس کا. اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب ایمبولینس دیکھی جاتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے عام طور پہ، کہتے ہیں اس میں بندے مر گئے، یہ وہ. اس کو ٹرانسلیٹنگ ٹو دی ہیومن فیئر لرننگ. اب یہ انسان کیسے سیکھتا ہے، چوہے سے ہٹ کے اب انسان کو کیسے فیئر سیکھا جاتا ہے. بلکہ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس کینیڈا میں ایسے ہوتا ہے کہ لائسنس میں اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں، اگر کوئی کسی کے لائسنس میں بہت سپیڈنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کو ایک ڈیفینسو کلاسز لینے پڑتی ہیں. تو اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ انسان ہسپتال جا سکتا ہے، اس کے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. وہ کلاسیں لے کے اپنا لائسنس کچھ پوائنٹس واپس مل جاتے ہیں، بحال ہو جاتا ہے. بیسیکلی اس کو فیئر پڑھایا جاتا ہے. اب اس میں وہ دیکھ رہا ہے، ٹرکس بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے ٹرکس تو عام طور پہ ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں، ان کو اتنا مسئلہ تو نہیں ہوتا. تو اس کا بھی کانفیڈنس کبھی بڑھ رہا ہے، کبھی جب وہ دیکھتا ہے یا وہ ٹرکس دیکھتا ہے تو کبھی اس کو ٹرک سے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم اس نے دیکھا تھا ٹرک نے گاڑی کو ٹھوک دیا، بندے مر گئے تھے. لیکن اب وہ اتنے زیادہ کو دیکھ رہے تو پھر زیادہ دیکھنے سے کبھی اس کا کم بھی ہو رہا ہے. پہلے تو وہ سمجھ رہا تھا ہر ٹرک ہی مار دے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، سارے ٹرک نہیں مار رہے ہیں. PTSD as a disorder of the fear conditioning the extinction. اچھا جی، کہہ رہا ہے 75% of the US exposed to a traumatic event during the lifetime. 75% جو لوگ پاکستان میں تو خیر میرا حال 99 ہی ہوں گے بیچارے. امریکہ میں 75-20% لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسے بڑی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ان سے جہاں پہ ان کو ذہن پہ اثر ہوا ہے. اور اس میں سے صرف 7% ایسے رہ جاتے ہیں جن کو ایک دماغی پریشانی جس کو PTSD کہا جاتا ہے، جو پوسٹ ایونٹ کا جو ہوتا ہے، تو وہ اس کی باقی عام 93% کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو کچھ کے وہ ٹراما ان کے جیسے کسی انسان کی زندگی میں بچپن میں یا کبھی بھی خواتین میں اور بچوں میں زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، ان کو اگر ابیوز کیا ہو تو ان کو وہ ٹراما رہ جاتا ہے. فیئر کنڈیشن. اب یہ فیئر وہ بتا رہا ہے امیگڈالا جو اوریجنلی پڑھا تھا. اچھا، اب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کو مشکل ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا پڑھنا شروع ہو گئے. اب یہ جو تصویریں ہیں اور بھی اس کے درمیان بھی ہیں، میں بڑے شارٹ کٹ کر رہا ہوں چیزیں. یہ انہوں نے ایک انسان کی عام حالت کی MRI وغیرہ جو سکینز ہوتی ہیں وہ ان کی شکلیں نہیں، اور امیگڈالا کی. اور آپ نے دیکھا رائٹ سائڈ میں وہ بڑی بھیانک سی وہ ڈری ہوئی شکل ہے، اور ایک عام شکل ہے. عام شکل میں وہ کم چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں جو ریڈ ڈاٹس ہیں، اور دوسری میں زیادہ. وہ انہوں نے پتا کیا کہ امیگڈالا کوئی چیز فائر کر رہا ہے جب انسان ڈر رہا ہے. تو اس کی عام طور پہ پہلے میں یہاں پہ بات روک لیتا ہوں، اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیسے علاج کیا جاتا ہے کہ ٹائپ بیہیویئر تھراپی وغیرہ کے حساب سے. تو اس کو کہتے ہیں ایکسپوجر تھراپی. یہ آپ لوگ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ خود ہی اسمارٹ ہو کہ آپ لوگ کر لو گے. یہ عام سائنس میں بھی یہ چیز کی جاتی ہے.
ڈاکٹری زبان میں بھی confronting fear stimulus in a vivo imaginal or the virtual environment. ویسے وہ یہ ہے جو اسپیشل قسم کی کلاس ہے اس کو ایسے لگتا ہے اس کے سامنے ہی ہے. جو 3D ٹائپ کے یہ 3D سے بھی آگے ہوتے ہیں, اس کو وہ جو اسپائڈر کا خوف ہوتا ہے یا سانپ کا, اس کو ایسے لگ رہا ہے میری آنکھوں کو بالکل ریئل سامنے ہے, اس کو دکھا دکھا کے. تو یہ اسٹیپس بڑے شاندار ہیں. سب سے پہلے, اور یہ ہم اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں, سب سے پہلے اس کو یہ بتایا جاتا ہے یہ جن بھی ہو سکتا ہے, یہ جادو بھی ہو سکتا ہے, یہ تعویذ بھی, ہر چیز ہو سکتی ہے آپ لوگ کی فیلڈ میں. یا یہاں پہ اسپائڈر کی بات کی جا رہی ہے, اس کو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں سوچو. کوئی سننا بھی نہیں چاہتا نا, اس کو کہتے ہیں اسپائڈر کے بارے میں سوچو. اور فیئر ریٹنگ وہ ہوگی 1 ہے اور 10 ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈر کس چیز سے لگ رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو سکھایا جاتا ہے. پہلے اس کو صرف سوچو, پھر اس کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں, پھر وہ ایسے گوگلز کے اس کو نزدیک دکھایا جاتا ہے, پھر اس کو کہتے ہیں کہ چلو اس کو قریب جا کے باکس کے اندر ہے, شیشے کے باکس کے اندر, اس کی اسے دیکھو, دور سے دیکھو, پھر اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں اپنے ڈیسک کے اوپر تھوڑا چلا کے دیکھو, اور اوپن ہے اس کا ڈر تھوڑا اور کم, پھر اس کو کہتے ہیں اپنے جوتے کے اوپر, اور پھر اپنی پینٹ کے اوپر, اور اپنے سلیو کے اوپر, اور آخر میں اپنے بازو کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے. اور وہ بندہ پہلے فیئر مینجمنٹ اس کو میں کہہ رہا ہوں. اب وہ جو امیگڈالا کیوں پڑھا میں نے, اس میں اب یہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن بس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک چیز کہاں سے نکلنا ہے, یہاں سے لیو. امیگڈالا میں اب بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی. انہوں نے بہت لمبی بحث کو آپ کو چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. یہ جو ایک کیمیکل ریئیکشن کر رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے کو جو خوف ہے اس کا کیمیکل ریئیکشن از ایکول ٹو ایکسائٹمنٹ. انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے, بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ. اس کی مثال میں اپنے طور سے دیتا ہوں کہ ایک انسان جہاز پہ ہے, جھولے پہ, ایک بہت مزہ آ رہا ہے, اور میری طرح کا انسان, میں بلندی سے میری جان جا رہی ہوتی ہے تو میں جھولے سے بہت ڈرتا ہوں. اچھا, جیسے کہ اس کا دوسری مثال کیسے لے سکتے ہیں, شادی. ایک شادی پہلی دفعہ اس نے اپنی بیوی سے ملنا ہے یا بیوی نے شوہر سے ملنا ہے, تو وہ دونوں خوف بھی یا وہ انزائٹی بھی, ایکسائٹمنٹ بھی, ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ اور ایکسٹریم انزائٹی, وہ سارا مل رہے ہوں گے. گاڑی لی ہے, لائسنس, اس کو ایکسائٹمنٹ کسی کو ہو رہی ہے, میں نے گاڑی چلانی ہے, تیز پکانی ہے, کسی کو ڈر لگ رہا ہے, مرے جا رہا ہے. انہوں نے ایک چیز نکالی کہ جو اس کا کیمیکل ریئیکشن تھا وہ ایکول تھا, وہ ایک ہی طرح کا کام کر رہا تھا. نتیجہ میں آپ لوگ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں, نتیجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو ڈر لگ رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو مزہ آ رہا ہے. امیگڈالا نے جو کام کیا ہے وہی چیز, اس کا ڈر اس کی انٹرٹینمنٹ بن جائے گی, وہ ریلیکس ہو جائے گا, اور وہ اسی, کیونکہ وہ جو کیمیکل ریئیکشن تھا وہ برابر تھا دونوں کا. اچھا, آئی نو یہ تھوڑی سی مشکل چیز تھی, لیکن کیا میں نے آپ لوگ کو تھوڑا سا قریب پہنچا دیے؟ آپ مجھے پہلے اس کا فیڈ بیک دیجیے. جی الحمدللہ. باقی آپ لوگ مجھے بتائیں پلیز سب لوگ, کیونکہ یہ آئی نو کہ اٹس اے ہیوی سبجیکٹ. اوکے, کوئی ایک دو مجھے اور بتائیں تاکہ میں موو آن کر سکوں. آپ لوگ کو سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نے ڈر لگ, الحمدللہ سمجھ آیا. ٹھیک ہے, کوئی اور دو اور مجھے چاہیے, یا وہ بتا دیں جس کو سمجھ نہیں آیا. نہیں سمجھ آ رہا ہے, بالکل سمجھ آ رہا ہے. Excellent. Yeah, you guys are very smart, I can tell you. کیونکہ یہ بڑا ہیوی ایک کانسیپٹ تھا جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل چیز بھی
خطرناک سے خطرناک بھی اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ بڑے مشکل سٹنٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا مشکل ہے، لیکن ان کو یہ برین میں وہ کیسے اپنے خوف کے اوپر، کل کو کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی بھی اندھیرا ہے، کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، انسان یہ سوچے اچھا تجھے تو میں ماروں گا، اب تو مزہ آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں یہ اب مزہ آئے گا، میں ایسے ہی کہتا ہوں، اور میں مسکراتا ہوں، اور میرا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی میں صرف مسکراتا ہوں، رونا شروع ہو جاتا ہے، جن شیطان اکثر رونا شروع ہو جاتے ہیں، میں مسکراتا ہوں ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے۔ اچھا کبھی میری عادت ہوتی ہے، عام طور پہ مجھے کال آتی ہے تو میں ڈرائیونگ میں یا جاب پہ ہوتا ہوں، میں کافی پی رہا ہوتا ہوں، میں اتنا بھی تکلف نہیں کرتا ہوں کہ میں کافی ہٹا دوں سامنے سے، میں کافی ایسے ہی پیتا رہتا ہوں، کوئی چیز میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ قرین مجھے دیکھ رہا ہے، وہ شیطان بھی مجھے دیکھ رہا ہے، جن کا بچہ بھی دیکھ، جب اس کو یہ پتہ چلے گا یہ بندہ صرف اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے، نہ یہ استعانت مانگ رہا ہے، نہ اس کو ڈر لگ رہا ہے، تو وہ تو بھاگنا اس نے، میں نے کیوں بھاگنا ہے، باڑ میں جائے۔ ابھی دوسری چیز آئی نو آئی ایم ویری لائٹ، لیکن یہ میں آدھے میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اگلے 5 منٹ میں آپ نے یہ جس طرح یہ بہت مشکل چیز سمجھی، ابھی میں بہت ہی آسان چیز آپ کو بتاؤں گا، لیکن عام طور پہ ہم لوگوں نے اس کو اوور لک کیا ہوگا ایسے ہی۔ قرآن میں 2 ورڈ آتے ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے امید۔ حفاظ تو مجھے بتا ہی دیں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کو کوئی خوف ہے اللہ کے بندوں کو، نہ حزن ہے۔ اچھا عام طور پہ اس کا ترجمہ مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہو آپ لوگ، غم اور خوف ایسے شاید کرتے ہو گے یا جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں فرق کیا ہے حزن اور خوف میں؟ جی خوف تو وہ ہوتا ہے نا جیسے سامنے کوئی چیز شیر آ گیا یا کچھ اس طرح اندھیرے سے خوف سامنے چیز نظر آ رہی ہے، اور جو حزن ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کے نا دل میں کوئی وہ غم لگ گیا یا کچھ اس طرح جس کو ہم غم بولتے ہیں اپنے، کہ اندرونی کفیت ہے نا، نفسیاتی یہ کفیت ہے۔ صحیح ہے، نیکسٹ کوئی اور بتائیں مجھے۔ خوف ہمیں ہوتا ہے نا فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم ہمیں گزرا ہوا ماضی کا ہوتا ہے، حزن۔ یہ دوبارہ بولیے گا یہ والی لائن۔ خوف ہمیں فیوچر کا ہوتا ہے، کسی چیز کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں آگے کیا ہوگا، اور جو ہمیں حزن ہے، غم میں گزرے ہوئے چیز کا ہوتا ہے، پاسٹ کا ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہوتا ہے۔ اس کی مجھے مثال بھی دے دیں کوئی۔ بالکل ایگزیکٹلی یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور آپ نے مجھے یہ چیز آپ نے ٹیک اوور کی ہے، آپ ہی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ایگزامپل دے دیں یا سمجھا دیں ہمیں۔ غم میں جس طرح ہم نے کچھ ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے ہوتے ہیں، وہ گزر گئے ہیں، اور ہمیں ان کا پچھتاوا بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پر ہم اسے اس چیز کو ہم ریگریٹ کریں کہ ہم اسے اب وہ پیچھے تو جا نہیں سکتے ٹائم میں، ہم اس چیز کو پورا کر سکیں، تو جو چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں، جو چیز ہمیں ملی ہے جس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو وہ ہمیں پچھلی چیز کا غم ہے۔ اور ان فیوچر جو آنے والا ہے، اتنا ہمیں اس کا ڈر ہے کہ اب وہ آئے گا تو ہم اس میں کیا کریں گے، مطلب اگر ہمارے ایگزامس اگر ہونے والے ہیں اور ان فیوچر ہیں، تو ہمیں ہوپ اور ڈر پڑا ہوا ہے کہ ہم اس چیز کے اندر کیا کریں گے، یہ چیز آگے تو ہم اس کا آنسر کیا کریں گے، وہ کیا اس چیز میں کیا رپلائی کریں گے۔ اچھا ایکسیلنٹ سسٹر، اور میری بیٹی ہو یا میری سسٹر ہو، یہ میں نے انٹرنیٹ سے نکالا ہے، یہ میرے پاس اردو میں نہیں مل سکا، یہ میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ الفرق بین الخوف والحزن ان الخوف من المستقبل، خوف جو ہے وہ مستقبل کا مسئلہ ہے، والحزن وہ پرانا جو ہمارا کوئی فوت ہو گیا ہے یا میں فیل ہو گیا تھا، جو میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، وَقَلَهُمَا، اور یہ دونوں من اوصاف هذه الحیاة، یہ دنیا کی جو اوصاف ہیں، وَمِمَّا يُوجِدْ فِي هذه الحیاة وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَهَذَا فِي الْآخِرَةِ لَا إِذَا
اذ لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على ما فات وما مضى. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں بتائی ہے، اور آپ نے پورے قرآن میں خود اب دیکھ لینا ہے کہ کن لوگوں کو خوف نہیں ہے اور کن لوگوں کو حزن نہیں ہے. وہ آپ بھی نہ کریں اگر اللہ نے منع کیا ہے، یا وہ ایٹریبیوٹس اپنے اندر لے آئیں جو اللہ نے بتائی ہیں کہ کنہوں نے، تو آپ کو خوف بھی جاتا رہے گا اور حزن بھی جاتا رہے گا. یہاں پہ ایک ٹپ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی. تو اس کا مطلب کہ جو بھی اللہ کی بات سنے گا اس کو خوف نہیں ہوئے گا، اس کو حزن نہیں ہوگا. اور یہ دوسری جگہ سے میں نے لیا ہے، یہ ہے الخوف ہوا توقع الامر مکروہ، جو بڑا مکروہ امر ہے اس کا ہو جانا. ولم یقع، تو ابھی ہوا تو نہیں ہے. بعد والحزن على ما وقع من المکروہ، اور جو چیز حزن ایسی ہے جو چیز آلریڈی ہیپن ہو چکی ہے. اذا وقع المکروہ حزنت، اگر وہ کوئی کریہ چیز، کوئی مکروہ چیز ہیپن ہو گئی تو انسان غم میں جا رہا ہے. اذن الخوف يسبق الحزن، جو خوف ہے وہ سبقت لے جاتا ہے حزن سے. ان تتوقع امرا مکروها تخشى وتخاف ان يقع فاذا وقع حزن. بالنسبه لآیت الکریمہ لا تحزن، اچھا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ لوگوں کو پتہ، آخری میں کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ چیز. یہ کہہ رہا ہے کان ابو بکر رضی اللہ عنہ یخاف الطلب ان، میں جلدی سے بھی پڑھوں، ان یدرک من قبل الكفار حتى ذکر انه كان يمشي امام النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن يمينه وعن يساره يقول واخشى ان يأتي الطلب من اليمين او الامام اليسار. الان هما في الغار فقالوا لو نظر احدهم الى اسفل رأنا. إذن الآن وقع الطلب بالنسبة لأبي بكر، هم حضروا إلى الغار الخشية من الطلب من إدراك الكفار لهم واللحاق بهم، لأنه لو لحقوهم أدركوهم. الآن في تقدير أبو بكر أنهم لحقوا بهم لما وصلوا إلى الغار، هو كان يخشى الطلب، والطلب انتهى الآن لأن الكفار وصلوا إلى الغار وقالوا لو نظر أحدهم إلى الأسفل لرآنا، فصار حزنا على ما وقع أن القوم وصلوا، فمرحلة الخوف انتهت. لذا قال لا تحزن، هو حزن وكان يخشي من الحاق القوم به وأن يقع فريسه بين أيديهم. والآن وصل الكفار وحصل الأمر بالنسبة له فحزن على ما حصل، ومرحلة الخوف ولت فصار حزن، فالخوف إذن توقع حدوث. Amazing. یہ شیعہ کو یہ بہت بڑا تماچا ہے، کیونکہ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ بری بات کرتے ہیں ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ دیکھو وہ جو غار والا واقعہ ہے، غار ثور کا، کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے شور مچایا، کیونکہ ہمارے اردو ترجمے میں آتے ہیں کہ ان کو خوف ہو گیا اور خوف ہو گیا، جبکہ یہاں پہ خوف نہیں تھا، وہاں پہ لفظ تھا حزن. اور حزن ہمیشہ ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو چیز پاسٹ میں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے حزن ہمیشہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن تھا کہ یہ ابھی، اور جو اب مکہ چھوڑ دیا، ہر چیز ہو گئی، کیوں اللہ کے نبی کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ان کا خوف اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھ لی ہے کہ خوف کو ہم لوگ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ کیمیکل ریئیکشن ہے، اس کو ہم لوگ مینیج ضرور کر سکتے ہیں اگر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ ساری آیت، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو بیسیکلی، ساری آیتیں آپ کھنگال لو، آپ کو صرف کمپیوٹر میں لکھنا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں جتنی بھی آیتیں نکلیں گی قرآن میں، وہ جو ایٹریبیوٹس اللہ بتا رہا ہے وہی آپ کرنا شروع ہو جاؤ. نہ آپ کو خوف رہنا ہے، نہ آپ کو غم رہنا ہے. السلام علیکم.